सर। इलेक्ट्रिक ट्रेडमिल पर दौड़ते शख्स ने इस आवाज़ पर कोई जवाब ना दिया। सुर्ख स्लीवलेस शर्ट और स्याह शॉर्ट में मलबूस पसीने से शराबूर बदन थकने के बजाय और तेज़ रफ्तार से दौड़ने लगा। यहाँ तक कि उसके मजबूत सफ़ेद जल्द वाले बाजुओं से पसीना टपक टपक कर हार्डवुड के फर्श पर गिर रहा था, तो कभी मशीन के हाथ पर। घने बाल उसके तेज़ तेज़ कदम उठाने से हिल रहे थे, जबकि आगे के कुछ कुशादा पेशानी पर चिपके हुए थे। ये एमास प्लाजा में मौजूद जिम था, जो सिर्फ एक शख्स के इस्तेमाल में था, और वही अभी यहाँ मौजूद था। हर तरफ वर्जिशी आलात पड़े थे। कदादम शीशों से सजा ये जिम किसी आम शख्स और हलाल कमाई का नतीजा नहीं हो सकता था। सर, हमारे 500 बंदे मारे जा चुके हैं और असलहा भी वहाँ से गायब है। कीमती लिबास पहने, सर से गंजे मगर घनी मूछों वाले 35 साल आदमी ने पैंट की पॉकेट्स में हाथ डालते उसके सामने आकर कहा, ओह, वेरी बैड डेक। मगर तुम तो जानते हो, एमास को हराने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ। वही तकब्बुराना लहजा, कल्फ लगा अंदाज। वो ट्रेडमिल से नीचे उतर चुका था। डेक ने सफ़ेद तौलिया उसकी जानिब बढ़ाया, जिसे थामते उसने अपने बालों से साफ गर्दन पर रखा और एक रेट्रो पर बैठ गया। ठीक 12 बजे तुम्हें मेरी बात समझ आ जाएगी। डेक ने मुतमईन अंदाज में पानी की बोतल मुंह से लगाते घटाघट पानी चढ़ाते एमास को देखा। न जाने ये शख्स इतना मुतमईन कैसे रह लेता था, जबकि दुश्मन चारों तरफ से उसे घेरे हुए था। हीरोइन और कोकेन स्मगल करने का कहा था। बलूचिस्तान की पार्टी को वो काम किसके जिम्मे लगाया? हाईवे की सिक्योरिटी का पता है ना? और एसपी का ओहदा जब से नए बंदे ने संभाला है, खतरा और बढ़ गया है। ये पुलिस को भी न जाने बैठे बिठाए क्या मौत पड़ गई है। कोई बंदा ढूंढ पुलिस का। ओहदा ज़्यादा ऊंचा भी ना हो, मगर बंदा काम का हो। ऊंचा उसे मैं खुद बना दूंगा। बात मुकम्मल करते करते उसने प्लास्टिक की खाली बोतल का ढक्कन बंद किया। सर, वो काम मैंने छोटे साहब के जिम्मे बात नामुकम्मल ही रह गई। एमाज ने प्लास्टिक की बोतल को तोड़ मड़ोड़ कर उसके गंजे सर पर मारा था। डेक का सर और झुक गया, मगर वो अपनी जगह से हिल न सका था। छोटे साहब, उस निकम्मे इंसान को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। आर यू मैड? इडियट। उसने ग्लास स्लाइड ओपन की और अंदर चला गया, जहां मौजूद पंचिंग बैग पर 2-3 मुक्के बरसाए और फिर बॉक्सिंग पेज पहनकर जो शुरू हुआ तो रुकने का नाम ही न लिया। डेक भी उसके पीछे ही चला आया। ओह नो, अगर ये हीरोइन और कोकेन पकड़ी गई तो सऊदी अरब की पार्टी को क्या भेजेंगे? उसकी डिलीवरी पर मिलने वाली सारी पेमेंट असलहे पर लगानी है। 25 किलो हीरोइन और 1 टन के लगभग कोकेन तुमने उस अनाड़ी शख्स की सपोर्ट कर दी। वो बोले जा रहा था। डेक ने कुछ कहना चाहा तो उसने एक पंच उसे भी दे मारा। खून का फवारा उसके मुंह से निकला था। कैसे हो गई ये गफलत तुमसे, डेक? वो उसे गर्दन से दबोचकर हार्डवुड के फर्श पर लिटा चुका था। घुटना मोड़े वो गैजो गजब की अमली तफसीर बना उसके ऊपर झुका हुआ था। सर। उसकी आंखों से आंसू निकल आए थे। वो तड़प कर बोला था। एमास ने एक जोरदार धक्के के बाद उसे छोड़ा था। नतीजतन उसका सर सीधा शीशे की स्लाइड में लगा था। सर, वो ईगल उसके सारे काम बड़ी महारत से करता है, तो तभी मैंने छोटे साहब को कहा कि ये काम भी ईगल को दे दे। उसने बमुश्किल तमाम बात मुकम्मल की थी। और अगर ये ईगल कहीं हमारा दुश्मन निकल आया तो? आखिर तुम मुंह उठाकर किसी को भी हमारा राजदार कैसे बना सकते हो, डेक? अगर इतना ही शौक है मरने का तो मुझे कहा होता, 1 सेकंड से कबल तुम्हारी मुराद पूरी कर देता। वो गुस्से से मुखातिब था। सर, भरोसे का बंदा है। मैंने सारी जांच पड़ताल करके देखी है। कमसिनी से ही इस मंशियात के धंधे में मुलविस है। 2 बार जेल भी जा चुका है, मगर हर बार फरार हो जाता है। बहुत शातिर बंदा है। सर, आप सराहे बगैर नहीं रह सकेंगे। डेक ने अम्मास के हाथ से वाइप्स लेते मुंह से रिश्ता खून साफ करते कहा। ओके, लेट्स सी। मिनहाज सहाक वाइप्स का बॉक्स उसके हाथ में थमाता उसकी कमर थपथपाता चला गया, जबकि डेक पीछे लगे मिरर में अपने जख्म देखने लगा। फिर जोर से हाथ में पकड़ा डब्बा शीशे पर दे मारा। साथ 2 नन्हे नन्हे मोती उसकी आंखों से निकलकर गिरेबान में जज्ब होने लगे थे। पहले कदम पर ही कामयाबी आसालम। मिनहाज सहाक को मुंह के बल गिराने का वक्त मेरे ख्याल से नज़दीक आ गया है। एजेंसी के सरबराह ने मुबारकबाद देने को उसे कॉल की थी। अपने साथियों के साथ बैठा वो अगर बहुत पुरुमीद ना था तो ना उम्मीद भी नहीं था। इंशाल्लाह सर, बस मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है। वो संजीदा था। मगर आस?
ایک بات تم بھول رہے ہو، تمہارا کام راز اکٹھے کرنا ہے، اسٹرائک کرنے کو اور بھی بہت ہیں۔ دوسرا کام کہاں تک پہنچا؟ ساتھ ہی انہوں نے اس کی تمام تر خوشی پر پانی پھیر دیا۔ کراچی ہائی وے پر دھماکہ، پولیس ابھی تک اس حادثے کی صحیح وجہ معلوم کرنے سے قاصر۔ ٹریفک روک دی گئی ہے۔ جی ناظرین، یہ مناظر ہے کراچی ہائی وے کی، جہاں ایک ٹرالے سے ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں کافی انسانی جانوں کا نقصان دیکھنے کو مل رہا ہے۔ کچھ افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے اور 50 زخمی افراد کو ہسپتال منتقل کرنے کی کاوشیں جاری ہیں۔ ابھی تک اس حادثے کو دشمن کی جانب سے بلاسٹ کے سوا اور کوئی نام نہیں دیا گیا۔ وہ سب جو چھوٹے سے کمرے میں چارپائیاں ڈالے بیٹھے تھے، اسٹول پر پڑے ڈبے نما ٹی وی نے ان کو متوجہ کیا تھا۔ سیل تھامے آسالم کا ہاتھ میں کان کی انداز میں نیچے گرا تھا۔ دوسری جانب بھی مایوسی چھا چکی تھی، بلکہ وہاں موجود اس کے تمام ساتھی بھی افسردہ ہو چکے تھے، جبکہ آسالم کا چہرہ مارے ضبط کے سرخ ہو چکا تھا۔ کانچ کی مانند چمکتی آنکھوں میں اب غصہ اور جنون ہلکورے لے رہا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ سب تو عام ہے، کوئی نئی بات یا کوئی ایسی انہونی تو نہیں ہو گئی جو آپ اتنا شور کر رہی ہیں؟ نیلم نے تیزی سے کورے کاغذات پر سیاہی بھرتے کہا تھا۔ شیم آن یو نیلم، تم دیکھ رہی ہو یہاں کتنی فیملیز جا رہی تھی، 2-3 پکنک کے پوائنٹس بھی تھے، اور بلاسٹ نے اتنا وسیع رقبہ گھیرے میں لیا ہے کہ تمہاری سوچ ہوگی۔ ذرا LED آن کرو، پتہ چلے تمہیں زخمی افراد کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ سائکا شدید غصے میں بولی تھی، جس کا ثبوت گڑیا کے بجائے ڈائریکٹ نیلم پکارنا تھا۔ ہاں تو ہم نے کیا غلط کہا ہے؟ کیا یہ روزمرہ کے واقعات نہیں ہیں؟ دہشت گردی ہمارے ملک میں ایک عام سا جرم ہے۔ اگر ایسا کوئی خاص ہوتا تو یہ پولیس، آرمی اور رینجرز کوئی تو روکتی، مگر یہ سب گھروں میں آرام فرما ہوتے ہیں، VIPs کو پروٹوکول دے رہے ہوتے ہیں، غریب عوام مر رہی ہوتی ہے، اور یہ پولیس ساری رشوت خور حرام کھا کھا کر پیٹ نکل آئے ہیں ان کے، مگر مجال ہے جو خوف خدا کھا جائیں۔ اور یہ وہ آرمی، وہ پین پٹک کر سائکا کو تیز آواز میں جواب دے رہی تھی، جب اس نے سختی سے اسے ٹوک دیا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، جو منہ میں آ رہا ہے بکے جا رہی ہو۔ دن رات یہ لوگ سرحدوں پہ کھڑے کھڑے برف ہو جاتے ہیں، جنگلوں میں چلتے چلتے پیر شل ہو جاتے ہیں، دشمن کی گولیاں کھا کھا کر روح پرواز کر جاتی ہے، اور تم کہہ رہی ہو کہ… سائکا اس کے سر پر آن موجود ہوئی۔ ہاں ہاں، ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ دھوکے باز ہیں یہ سب، قومی مفاد کی آڑ میں ذاتی مفاد پورے کرنے والے۔ آئیروس، بم بلاسٹ، دھماکے، ٹارگٹ کلنگ، ہیروئن کی سمگلنگ اور کچی شراب کی فروخت اور نہ جانے کیا کیا، اپنی عوام کو نگل رہے ہیں، حرام کھاتے ہیں۔ سرکاری نوکریاں، تگڑی تنخواہیں، راشن کارڈ، مفت تعلیم، یہ سب ہیں ان قوم کے محافظوں کی حقیقت۔ وہ جو جوش میں سائکا کے مقابل کھڑی بول رہی تھی، اچانک پڑنے والے زناٹے دار تھپڑ نے اس کی بولتی بند کر دی۔ ان کی تنخواہوں کی بات کرتے ہو تم؟ کیا کروڑوں کما لیتے ہیں جو اتنا بول رہی ہو؟ ہزاروں میں تنخواہیں ہوتی ہیں ان کی۔ اگر کوئی اللہ اللہ کر کے چھوٹے عہدوں کے تمام محاذ سر کر کے کسی بڑے عہدے پر جا پہنچے، تب بھی وہ لاکھوں میں نہیں کھیلتا۔ آخر پولیس میں ہے، تنخواہ دیکھیے اس کی، اور رینجرز کی تنخواہ تو پولیس سے بھی 30% کم ہوتی ہے۔ یہ ہے ان کی تنخواہ، وہ جو راتوں میں آپریشن کرتے ہیں، گھر گھر گوشہ گوشہ چھانتے ہیں۔ تم کھڑی ہو 30 دن سرحد کے کنارے اور کرو مقابلہ دشمن کی گولی کا، پیش کرو عوام سے پہلے اپنا سینہ، تب میں دیکھوں بات کرتی ہو۔ لیٹ کر دکھاؤ برف کے سلوں پر، عبور کرو آگ کے دریا، شل کرو پاؤں پہاڑ سر کرتے، پھر کہنا ایک بندوق کا وزن برداشت نہیں کر پاؤ گی تم، اور چلی ہو اپنے محافظوں پر الزام تراشی کرنے، دشمن کی زبان بول رہی ہو، اپنے ہی محافظوں کو غدار کہہ رہی ہو۔ سائکا جذباتی انداز میں چیختے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ نیلم کے تو کان سائے سائے کرنے لگے تھے، مجال ہے جو ایک لفظ بھی اس کی سماعت میں اترا ہو۔ اسے تو بس دھچکا لگا تھا کہ سائکا نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ جب ہوش آیا تو آنکھیں رگڑتی چھت پر بھاگ گئی، اس کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں تھی جہاں وہ کھل کر آنسو بہا سکے۔ میرے وطن، یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پر نثار کر دوں، محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پر نثار کر دوں۔ کمرہ پورا تاریکی میں ڈوبا تھا، بلکہ وہ کمرہ کم کوئی اسٹور سا ہوگا، اندھیرے کے باعث کچھ بھی نظر آنے سے قاصر تھا۔ ایک لکڑی کی میز پاس رکھی تھی، کرسی پر بیٹھا شخص آنکھیں موند چکا تھا۔ کھاؤ یار، بہت مزے کا ذائقہ ہے اس کا۔
وہ یونانی دیوتاؤں سا حسن رکھنے والا کوئی 20-21 سال کا لڑکا اس کی طرف سفید پاؤڈر کی تھیلی اچھالتے کہہ رہا تھا، نہیں مجھے نہیں کھانا، مجھے جانے دو، مجھے گھر جانا ہے، مائی موم از ویٹنگ۔ 16-17 سال کا وہ کالج اسٹوڈنٹ ناگواری سے بولا، کھانا تو تمہیں پڑے گا ڈریم بوائے۔ سفید مضبوط ہاتھوں سے اس کی تھوڑی کو جکڑے وہ کرخت لہجے میں دھاڑا تھا، ایماس کو انکار کرنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا کوئی۔ تیرا تو باپ بھی کھائے گا، ساتھ ہی ایک جھٹکے سے اسے زمین پر پٹک دیا۔ وہ ماماز بوائے تھا، لڑائی جھگڑے سے دور رہنے والا، اس جلاد انسان سے فوراً خوف کھا گیا۔ کھاؤ اسے، یونانی دیوتا نے اس کے پیٹ میں مکہ مارا۔ جیسے ہی اس نے کرا کر منہ کھولا، اس نے وہ سفید پاؤڈر سے بھری تھیلی اس کے منہ میں اونڈیل دی اور تھوڑی پکڑ کر منہ اونچا کر دیا۔ دو شفاف موتی اس کالج بوائے کی آنکھوں سے ٹوٹ کر سیمنٹ کے فرش میں جذب ہو گئے تھے، اور جب یونانی دیوتا کو یقین ہو گیا کہ وہ پاؤڈر اس کی آنتوں تک جا چکا ہے تو اس نے ایک زبردست جھٹکے سے اس کا منہ چھوڑا اور ایک ٹھوکر مار کر چل دیا۔ وہ بے بسی کی تصویر بنا لیٹا صرف ایک ہی رٹ لگا رہا تھا، ماما، بابا۔ شاید وہ ماضی کی تلخ یادوں میں اتنا محو ہو چکا تھا کہ حقیقت میں بھی وہی الفاظ دہرا رہا تھا، ماما، بابا۔ وہ سر زور زور سے کرسی کی بیک پر پٹک رہا تھا۔ اس کے تسلسل میں سیل کی وائبریٹنگ نے خلل پیدا کیا تھا۔ وہ اچانک ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا۔ ایگل، کم آن بی ہری، ایمبولینس ہائی وے سے 15 منٹ کے فاصلے پر کھڑی ہے، جلدی نکلو۔ ڈیک کی آواز موبائل اسپیکر میں ابھری تھی۔ ہاں، ہم آ رہا ہے، بس پاس ہی ہے، اسی جگہ، بس 5 منٹ۔ وہ اپنے مخصوص لب و لہجے میں جواب دے رہا تھا۔ گڈ، ڈیک کال منقطع کر چکا تھا۔ کیا وقت آ گیا منہاج الزحاق، جو نشہ تم ماضی میں میری رگوں میں اتارتے تھے وہ آج میں دوسروں کی رگوں میں اتارنے جا رہا ہوں۔ اس نے گلے میں تعویذ پہنا اور آئسو پروپائل الکوہل کا استعمال کرتے عارضی ٹیٹو چپکایا۔ 5 منٹ کی یہ کارروائی مکمل کر کے وہ وہاں سے نکل چکا تھا۔ ہائی وے پہ گیا تو گویا قیامت کا منظر تھا۔ افراتفری لوگوں کا ہجوم اپنے پیاروں کو ڈھونڈنے جمع تھا۔ اتفاقاً حادثے کے دوران ہائی وے پر معمول سے زیادہ رش تھا، تبھی جانوں کا نقصان حد سے زیادہ ہو چکا تھا۔ زخمی افراد بے یار و مددگار پڑے کراہ رہے تھے۔ ایمبولینس کا شور، پولیس کے سائرن اور فائر بریگیڈ کی موجودگی، ماحول وحشت ترین تھا۔ جلے ہوئے مردہ جسم، خون ہی خون، آگ پانی کیا نہ تھا۔ ایگل کا دل کپ کپا گیا۔ وہ ڈرائیو کر رہا تھا۔ ایک آدمی حفاظتی طور پر ڈیک نے اس کے ساتھ بھیجا تھا جو ایمبولینس لے کر وہاں پہنچا تھا۔ ایمبولینس میں نصب کیمرے سے ڈیک اس کو اپنے مانیٹر میں فوکس کیے ہوئے تھا۔ چلو شروع ہو جاؤ۔ ایگل کے بلوٹوتھ ایئر فون میں ڈیک کی آواز ابھری۔ ساتھ موجود آدمی نے اپنے گیٹ لپٹی گرم شال اتار دی۔ وہ اب مکمل کسی زخمی کسی حالت میں موجود تھا۔ ایگل بھی باہر نکلا اور اسٹریچر پر اسے لٹانے لگا۔ پولیس موجود تھی، جبکہ رینجرز نے علاقے کو سیل کر کے رکھا تھا اور سیکیورٹی کے انتظامات سنبھال رہی تھی۔ وہ بآسانی ایک ایمبولینس اور اس میں موجود زخمی کا تاثر دیتے ہائی وے سے نکل گئے تھے۔ ایمبولینس کا پچھلا حصہ بوریوں سے بھرا پڑا تھا۔ ایکسیلیٹر پر ایگل کے پاؤں کا دباؤ بڑھ گیا۔ ایمبولینس اب ناہموار راستوں سے گزرتی آگے آبادی کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ڈیک نے مطمئن ہو کر دونوں ہاتھ کرسی کی بیک پر ٹکا کر ان پر سر رکھ دیا۔ سر، ڈیک نے اسٹڈی روم کے گلاس ڈور پر دستک دی۔ ایماس پلازا کا یہ فلور آدھے سے زائد اسٹڈی نے گھیر رکھا تھا۔ یہ جگہ ایماس کی پسندیدہ ترین تھی اور اس میں رکھی سفید اور گلابی رنگ کی وہ ڈائری ایماس کی جان بستی تھی اس میں۔ اس اسٹڈی میں کچھ ایسا تھا جو کہیں نہیں تھا۔ کم ان، ڈیک دروازہ دھکیلتے اندر آ گیا۔ پوری لائبریری میں سفید روئی کی مانند قالین بچھا تھا۔ کلاس کی نہایت قیمتی شفاف منفرد ڈیزائن کی شیلف پر سجی سفید رنگ کی کتابیں۔ اس لائبریری میں زیادہ تر کتابیں پرانی تھیں جن کو سفید کور کر رکھا تھا، باقی تو اس کی فائلز تھیں، اس کی زندگی کے ثبوت، 12 سال کا ڈیٹا۔ سر، مال بحفاظت ڈیلیور ہو چکا ہے اور پیمنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں آ چکی ہے۔ ایماس نے سفید اور گلابی رنگ کی وہ خوبصورت ڈائری بند کر دی۔ گڈ، اب تم جاؤ اور اسلحہ سعودیہ بھیجنے کی تیاری کرو۔ بندے تمہیں چننے ہیں، باقی کا کام میں خود کروں گا، وہ بے تاثر لہجے میں کہہ رہا تھا۔ جی سر۔ ڈیک پلٹا تھا جب منہاج کی آواز پر اسے رکنا پڑا۔ ڈیک، اس نے سوالیہ نظروں سے ایماس کو دیکھا۔ کل ایگل کو لے کر آؤ لنچ ٹائم میں، حکم دے کر وہ پھر سے قلم اٹھا چکا تھا۔
ڈیک نے سر داہ بھری اور باہر نکل گیا۔ اس نے ڈائری کھولی اور اس میں لکھی بے شمار عربی غزلوں کو حسرت سے دیکھنے لگا۔ اس نے باریک نب والا سنہری قلم اٹھایا اور بہت ہی نفیس لکھائی میں لکھنے لگا۔ کلن دقا قلبی فینا لکا قصیدہ، میرے دل کی ہر دھڑکن تمہارے لیے غزل لکھتی ہے۔ اسٹڈی کی کھڑکی کھلی تھی، تیز ہوا کے جھونکے اس کے براؤن بالوں سے ٹکرا کر انہیں بکھیرنے لگے۔ ڈائری کے ورق آگے پیچھے ہلتے آخری صفحے پر پہنچے۔ کلن دقا قلبی فینا لکا قصیدہ، وہ زیر لب ان الفاظ کو دہراتے کرسی سے ٹیک لگائے آنکھیں موند چکا تھا۔ پورا دن ایسے ہی گزر گیا۔ اس نے ایک بھی بار سائقہ کو مخاطب نہیں کیا۔ وہ اپنی ضد کی بہت پکی تھی۔ سائقہ نے بھی سوچ لیا تھا کہ اب اس کی ایسی باتوں کو نظر انداز نہیں کرے گی۔ 2-3 بار آرمی اور ایئر فورس سے تعلق رکھنے والوں کے رشتے آئے تھے، مگر اس نے صرف اس بات پر انکار کر دیا کہ وہ اپنے ملک کے لیے خدمات انجام دے رہے تھے۔ ابرار صاحب اس جھگڑے سے انجان تھے، ورنہ اب تک نیلم کو منا چکے ہوتے۔ سائقہ سے ناراضگی کے باعث وہ اتنی ٹھنڈ میں بھی چھت پر لیٹی تھی، جس کی دیواریں 3-3.5 فٹ تھیں۔ چارپائی پر لیٹی وہ رضائی کو لپیٹے اس نرم گرم بستر میں غافل ہو چکی تھی۔ ہوا کے تازہ جھونکے نے بھیگی رات کے سناٹے میں غافل وجود کی بکھری شہد آگی زلفوں سے چھیڑ خانی کی۔ کانوں سے گیسوؤں کا پردہ ہٹا تھا، سیاہ رات کے گھپ اندھیرے میں کان میں پہنی بالی چمکی تھی۔ شہادت کی انگلی سے بالی کو گھماتے انابی ہونٹوں نے دائیں کان کی لو کے قریب جاتے سرگوشی کی تھی۔ کلن دقا قلبی فینا لکا قصیدہ، میرے دل کی ہر دھڑکن تمہارے لیے غزل لکھتی ہے۔ لہجے کی آنچ اتنی پرحدت تھی کہ اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دی اور ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ آس پاس نظر دوڑائی تو پوری چھت سنسان پڑی تھی۔ 14ویں کا چاند پورے سیاہ آسمان پر چمک رہا تھا۔ عجیب سا خوابناک منظر تھا۔ اس نے دل میں اٹھتے خوف کو تھپکی دی اور پھر لیٹ گئی۔ ابھی اس نے پلکوں کی جھالر گرائی ہی تھی کہ ایک اور تیز ہوا کا جھونکا آیا۔ بال چہرے سے ہٹے، کسی نے کان میں پھر سرگوشی کی تھی۔ کلن دقا قلبی فینا لکا قصیدہ، دل کی دھڑکن حد سے سوا ہونے لگی۔ پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو بے تاب دل پر وہ ہاتھ رکھے اٹھی تھی۔ چاند سے زیادہ اس کا ہوش ربا حسن چمک رہا تھا۔ اس نے کان کی لوؤں کو ہاتھ لگا کر محسوس کیا، مگر کسی بھی لمس کا احساس نہ پا کر وہ اور گھبرا گئی۔ شاید خواب تھا، وہ بڑبڑائی، مگر سماعت میں ایک ہی جملے کی تکرار تھی جس کے مطلب سے بھی وہ انجان تھی اور اتنی بھی تمیز نہ کر پائی تھی کہ یہ فارسی ہے یا عربی۔ پھر اچانک اس کو بہت خوف آنے لگا۔ سیاہ رات، سنسان چھت، اس نے لپیٹ کر رضائی پر مشکل اٹھائی اور سفید نازک گلابی تلووں والے پاؤں نازک جوتی میں گھساتی وہ نیچے بھاگی تھی۔ اسے لگا وہ جملہ ابھی بھی ہواؤں کے دوش پر اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ کلن دقا قلبی فینا لکا قصیدہ، ڈیک نے سیاہ ٹراؤزر پر سفید ڈھیلی ڈھالی شرٹ پہنے، وزنی تربوز جتنی بال ہاتھ میں پکڑے، ہلکا سا جھک کر نشانہ لیتے ایماز کو پکارا۔ پورے باؤلنگ کلب میں نیلگوں روشنی چھائی تھی اور ہلکے سروں میں بجتا مسحور کن میوزک، یہ عربی میوزک تھا، اس کا پسندیدہ ترین۔ اب تو یہ میوزک 8 سال کے عرصے میں ڈیک کو بھی حفظ ہو چکا تھا۔ منہاج الزحاق نے صرف ہنکارا بھرنے پر ہی اکتفا کیا تھا، بال کو وہ باؤلنگ لین پر پھینک چکا تھا۔ ایماز نے رخ موڑتے اسٹرائک کی۔ سفید رنگ کی کھڑی تمام بوتلیں ایک ہی گیند سے ڈھیر ہو چکی تھیں۔ اس نے ڈیک کو دیکھا، وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ اس نے نئے گیند برآمد کرتے پوچھا، ہاں بولو، ایگل کو لنچ پر بلایا تھا آپ نے؟ تو اس نے ابرو چکاتے کہا، وہ آ گیا ہے، ڈیک نے اطلاع دی۔ ہاں تو لنچ کرواؤ اسے، ایماز نے جواب دیا اور دوبارہ اپنے سابقہ مشغلے میں مصروف ہو گیا۔ سر، اگر آپ اس کے ساتھ، ڈیک نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ یو مے گو ناؤ، تم اب جا سکتے ہو۔ ایماز کے سرد لہجے پر ڈیک نے کھسک جانا بہتر سمجھا۔ اس نے گلاس ڈور اوپن کیا تھا جب زبردست اسٹرائک کی آواز سے اس کے کانوں میں گونجی۔ ایک بار پھر تمام بوتلیں ڈھہ گئی تھیں، زمین پر گری پڑی شکست کھائے ہوئے، اور فاتح شان سے سر و قد کھڑا تھا۔ اس کے ہر انداز سے لاپرواہی اور بے نیازی ٹپکتی تھی۔